बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अल्लाह ताला की फजल व करम से हमारी क्लास नंबर 56, क्लास 56 G8 कोर्स, और हम चलते हैं अपना सवाल के ऊपर। हमने 19 सवाल मुकम्मल किए थे। आपको अगर याद हो तो हम इसके ऊपर थे कि 19 हरूफ नाफिया व नाहिया से क्या मुराद है और उनके बारे में ज़रूरी क़वाइद, और ला और मा इनके बारे में हमने बात की थी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो है कि जैसा कि 4 किस्म के हमने जुमले किए थे कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया और जुमला इंशाइया और जुमला शर्तिया, तो अब हम हर जुमला जो है, ख़ास तौर पर जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, उसके साथ जो बहुत सारे और लवाज़मात हैं या उनके साथ जो अमल करने वाले हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, उनका ज़िक्र करेंगे। तो जुमला इस्मिया जो है, चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत सारे तसव्वुरात, क़वाइद वाबस्ता हैं। तो आज का सवाल नंबर 20 जो है इस सिलसिले में, वो ये है कि हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल क्या हैं और उनके क़वाइद क्या हैं। तो हर्फ की जमा हरूफ मुशब्बह, यानी कि जिसकी शबाहत एक जैसी हो, मिलते जुलते हों, और बिल फेल, बा जो है साथ के मानों में आ गया, और बिल फेल फेल के साथ, यानी वो कौन से हरूफ हैं जो फेल के साथ मुशाबहत रखते हैं। तो हरूफ मुशब्बा जो फेल के साथ मुशाबहत रखने वाले वो 6 हैं। उनकी तादाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता और लअल्ला। और आम तौर पर अरबी में बाज़ ऐसे हैं कि जो वैसे तो अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुरान करीम में इस्तेमाल बाज़ का नहीं होता। लेकिन ये जो 6 हैं, ये 6 के 6 कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। यानी इन्ना तो कसरत से आया है, अन्ना भी है, कान्ना की भी मिसालें हैं, लाकिन्ना भी काफ़ी जगह है, लईता भी है और लअल्ला भी है। तो इनको अब बयान करते हैं अगला कि हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल की वजह तस्मिया, कि इनको क्यों कहा जाता है कि ये फ़ेल के साथ। तो असल बात यह है कि वैसे तो ये जुमला इस्मिया में दाखिल होते हैं। इनका जुमला इस्मिया के साथ आप यूँ समझें कि 95% इनका जुमला इस्मिया के साथ ताल्लुक़ होता है, यानी अक्सरियत। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जब भी कोई हम उसूल पढ़ें या कायदा पढ़ें, तो उसमें एक विंडो ऑफ एक्सेप्शन, एक इस्तिस्ना की जगह जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 95%। तो फ़ेल के साथ इसकी वजह तस्मिया ये है कि ये फ़ेल की तरह जो है वो काम करते हैं। तो आपको इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे कि बाज़, अगर आप देखें, उर्दू भी देखें या अंग्रेज़ी या कोई भी ज़ुबान, बाज़ ऐसे फ़ेल होते हैं जो किसी दूसरे इस्म को नहीं चाहते। उनको फ़ेल लाज़िम कहते हैं कि वो अपनी ज़ात में छोटे से जुमले में आप यूँ समझिए कि वो अपना मुकम्मल कर लेते हैं। और बाज़ ऐसे ट्रांजिटिव, जिसको फ़ेल मुतअद्दी ऐसे कहते हैं, कि जिनके उनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि एक से ज़ायद जो है उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको ये कहा जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये भी फ़ेल की तरह इनको भी एक जो है वो इस्म की ज़रूरत है, और एक इनको ख़बर भी चाहिए, और उसके ऊपर इनका फिर एक्शन होता है। वो आगे मज़ीद तफसील लिखी हुई है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो 3 तरह की मुशाबत जो है इसके अंदर पाई जाती है, जैसे आगे मैं बयान करूंगा। इस लिहाज से फिर इसकी फ़ेल के साथ होती है। 3 किस्म की मुशाबत है, चूँकि इन हरूफ जो 6 हरूफ हैं उनमें 3 तरह की मुशाबत पाई जाती है। सिमिलैरिटी लफ्ज़ी भी है, मानवी भी है और अमली भी है।
تو سب سے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ لفظی جو مشابہت ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو لفظی مشابہت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر فعل لے لیں، جیسے فعل ربو کا فعل لے لیں، جعل لے لیں، یا اگر کوئی اور لفظ کا جو لے لیں کہ علم، علم، اور استغفر، اور مختلف قسم کے جو آتے ہیں، کوئی 3 حرف والے فعل ہوتے ہیں، کوئی 4 والے، کوئی 5 والے، تو جن کو ثلاثی بھی کہا جاتا ہے۔ جو 3 والے حروف والے ہیں ان کو ثلاثی، جن کے اندر 4 بنیادی حروف پائے جاتے ہیں ان کو رباعی کہا جاتا ہے، جن کے اندر 5 جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں بہت کم آئے ہیں، تو وہ خماسی ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں 5۔ تو اس کی کچھ مثالیں، مثال کے طور پر مدہ، ترکنا، لئی صبر، یہ تو میں نے فوری طور پہ لکھی تھی، لیکن یہ کہ یہ سمجھیں کہ لفظی مشابہت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر نون چونکہ مشدد ہے، ایک اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو یہ 3 یہ ہو گئے، یہ ثلاثی کا آ گیا۔ انا بھی ویسے ہے۔ اگر کا انا کو دیکھیں تو یہ اس کو ہم اگر نون کو 2 کریں تو یہ رباعی جو ہے اس کو کریں گے۔ لا کنہ جو ہے اس کے بارے میں بعض رباعی کہتے ہیں، بعض کا ایک علمی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں لا جو ہے اس کے اندر الف چھپا ہوا ہے تو الف مدیہ، تو اس لیے یہ خماسی 5۔ لیتا آپ دیکھیں سمپل ثلاثی ہے۔ لا اللہ جو ہے یہ بھی اگر لام مشدد ہو تو مطلب یعنی کہ 2 اس کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ رباعی۔ تو لفظی مشابہت جو ہے اس کے اندر ہے کہ یہ بھی اپنے فعل میں جیسے 3 یا 4 یا 5 حرف ہوتے ہیں، عام طور پر اکثر 3 ہوتے ہیں، اس سے کم جو ہے وہ 4 ہوتے ہیں، اس سے بھی کم جو ہے وہ 5، تو جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ لفظی ان کے اندر جو ہے وہ مشابہت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ معنوی مشابہت بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو معنی کے لحاظ سے وہ بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ معنی کے لحاظ سے اس میں مشابہت جو ہے وہ یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو لفظ کا اگر ترجمہ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ انا جو آگے انشاءاللہ آئے گا، انا اگر ہم یہ دیکھیں ان کا، تو اس کے اندر ہی اس کا مفہوم جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں معنوی لحاظ سے تو انا کا مطلب ہے یقیناً، تو اس کو حرف تحقیق بھی کہتے ہیں اور تثبیت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے بعد میں آنے والا جو اس کا جو اسم ہوتا ہے، اس کے بعد میں جو اسم آئے گا اس کی حقانیت کو یہ واضح کرتا ہے، اس کی جو خبر ہے بعد میں جو اس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے اس اسم کے بارے میں، اس کو یہ ثابت کرتا ہے، اس کو یہ قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اس لیے انا یقیناً۔ اور پرانے اگر ترجمے آپ دیکھیں، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی یا شاہ عبد القادر جو ابتدائی قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے تھے فارسی میں یا اردو میں، جو ابتدائی لفظی ترجمہ کرنے والے تھے، اور بعد میں جو با محاورہ ترجمہ کرنے والے ہوئے بھی، وہاں پہ انا کی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ تحقیق، مثال کے طور پر اگر لکھا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہاں پہ انا کا اب کی اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ بے شک یا یقیناً، شروع میں اس کو اکثر جو ترجمہ کرنے والے تھے اس کو کہتے ہیں تحقیق، کہ بات حق ثابت ہو گئی، یعنی ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد اچھی طرح اس کو ہم یہ بات مضبوط اس بات پہ ہو گئی، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انا جو ہے اس میں در حقیقت یہ جو فعل ہے حققت، کہ میں نے ثابت کر دیا، میں نے واضح کر دیا، میں نے اس بات کو مضبوط کر دیا، یہ فعل جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو معنوی مشابہت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر میں آتا ہے، تو والعصر ان الانسان، تو یہ بتاتے ہیں اگر کہا جاتا کہ الانسان لفی خسر، تو انا نے اس کے شروع میں داخل کر کے یہ بات کر دیا کہ یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، والعصر زمانے کی قسم،
کہ اس خبر کی حقانیت اس کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے ہر لحاظ سے، اور اس کا پھر استثناء کیا گیا کہ نہیں وہ ترقی پہ ہیں جو عمل ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آگے دو اور چیزوں کا ذکر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو انا جو ہے اس میں یہ آ گئی۔ اس کے بعد انا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقینا، یعنی کہ اس کا ترجمہ کہ بے شک، کہ یقیناً، اور اس کی مثالیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ اذان بھی، نماز بھی ہونے والی، تو اذان جو ہے اس کی بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ اشہد ان، آتا نا انا کے بعد یہ بات جو ہے وہ آتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ان محمد رسول اللہ، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انا جو ہے وہ مخفف کر کے بھی لکھا جاتا ہے، ان یعنی کہ شدہ کے بغیر بھی، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اس میں وہ اشہد ان بھی آتا ہے، اور ان جو ہے وہ بھی مخفف کر کے بھی آتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ بھی حرف تحقیق ہے اور تثبیت ہے، حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، خبر کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو در حقیقت بات یہ ہوئی کہ 6 جو حروف ہیں ان میں سے پہلے 2 انا اور انا دونوں میں حققت، کہ میں نے واضح کر دیا، ثابت کر دیا، سچ بتا دیا، یہ دونوں کرتے ہیں۔ بات آگے مزید کھلے گی کہ انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی جملہ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر سے پہلے بھی کوئی جملہ تھا اور وہاں پہ ایک وقف آ گیا اور اس کے بعد ایک نئی بات جو ہے مزید بات کو مزید کھولا گیا۔ لیکن اگر بالکل یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آغاز کلام میں انا آتا ہے، انا جو ہے آغاز کلام میں نہیں آتا بلکہ یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، اور آگے اس طرح اس کی کوئی ذات ہوگی۔ انا اگر آ جائے تو ضروری نہیں کہ اس کا پچھلے جملے سے کے ساتھ کوئی تعلق ہو، ٹھیک ہے، ایک معنوی اشتراک ہوگا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو عصر کے ساتھ مل کے اس نے مفہوم کو واضح کر دیا۔ لیکن اگر نام بھی والعصر ہو تو ان الانسان لفی خسر اگر غور کیا جائے تو یہ جیسے انسان کی عمر ڈھل رہی ہے اور اس کی قوا کمزور ہو رہے ہیں، تو انسان یا ایک جیسی حالت نہیں رہتی، نہ صحت کی، نہ مال و دولت کی، علم جو ہے وہ بھی مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں صحت کی۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرف تحقیق بھی ہے اور تثبیت بھی ہے۔ تو انا یعنی کہ جملے کے درمیان میں آئے گا، اور پچھلے جملے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، پچھلے جملے کے ساتھ ملا کے، اب یوں سمجھیں کہ یہ بریجنگ ورڈ ہے، پچھلے جملے کو درمیان والے جملے کو اگلے جملے کو لا کے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے کأنہ، اس کے اندر بھی معنوی مشابہت یہ ہے کہ کأنہ کا مطلب ہے گویا، اور تشبیہ دینے کے لیے، ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، خبر میں مشابہت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ کأنہ، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہت، کہ میں نے یہ اس بات کی تشبیہ دی۔ سورۃ نمل کی مثال یاد آ رہی ہے کہ جب وہ اس کا عرش لے کے آئے تھے، جس کے بارے میں اس کو قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی اور کہا تھا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اس ملکہ کا عرش عظیم ہے۔ تو اس میں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اس کو بات سمجھانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کا جب وہ تخت تیار کروایا، عرش جس کو کہا گیا تخت، تو اس کو کہا کہ اس کے بارے میں آپ کو آیت بھی بتا دوں، سورۃ النمل، اور وہاں پہ یہ ہے کہ ہاں جی، آیت نمبر ہے 43، فلما جاءت قیل اہٰذا عرشک، بس جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہو، یا کأنہ ہوا، تاکید کے لیے اس نے کہا کہ گویا یہ وہی ہے، یعنی کہ بالکل اس جیسا، یہ سمجھو کہ وہی ہے۔ کأنہ، کأنہ کہ گویا،
وہ وہی ہے، ہو کے بعد ہوا اگین لا کے، تو یہ بتایا گیا کہ اس کو کہا کہ بالکل بالکل سمجھو کہ وہی ہے، یعنی کہ ریالٹی میں وہ تو نہیں ہے لیکن بالکل اس کی زبردست اس کے ساتھ مشابت ہے، اور عرش و نظیم جس کو کہا گیا، ولا عرش و نظیم اس طرح، اور بھی اس کی مثالیں قرآن کریم میں ہیں، کان نفی اذنیہ وخرا، اور آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے لاکنہ۔ لاکنہ کا جو ہے آپ دیکھیں 17 آیات کو میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی مخفف میں بھی لاکن بھی آ جاتا ہے، لاکنہ بھی اکثر آیا ہے، اور اس کا مطلب عام طور پر لیکن، اس سے پہلے واو بھی استعمال ہوتا ہے، ولاکن ولاکن اکثر قرآن کریم کا انداز استعمال ہے کہ کم ہی یہ جو ہے لاکنہ واو کے بغیر ہے، اکثر جو ہے واو جو حرف عطف ہے یعنی لیٹر بریجنگ لیٹر جو ہے اس کے ساتھ ہی آیا ہے۔ 17 آیات میں 17 ورسز سورۃ البقرہ کے اندر یہ ہے، تو یہ اس کو حرف استدراک بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے والا جو کلام ہے اس میں کوئی پڑھنے والے کو کوئی ممکنہ کوئی وہم پیدا ہو، اس کے اندر کوئی شک پیدا ہو، کوئی بات اس کو کھلے نہیں، تو اس شک کو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ لفظ لاکنہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو فعل ہے یہ چھپا ہوا ہے کہ استدرکت، تو کہ میں نے اس بات کا ادراک کیا، میں نے اس بات کو اس شک کو دور کر دیا، مجھے اچھی طرح اس بات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی، اس کے لیے میں نے جو ہے نا یہ ہے، جیسے ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کوئی اس سے بات جو ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی یا کچھ اور ہی بات سمجھ رہا تھا تو فرمایا گیا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور بھی مثالیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی۔ پھر پانچواں جو ہے وہ یہ ہے لیتا، تو لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، اور یہ حرف تمنا، انسان ایک تمنا کرتا ہے، خواہ وہ اس کو حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش وہ ماضی کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد جو کوئی لفظ اگر آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی خواہش کی جا رہی ہے، تمنا کی جا رہی ہے، اور وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی ہوتا ہے کہ ایسے کام نہ ہوتا، جیسے یہ تھا کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت والے دن وہ جب اپنا حال دیکھیں گے تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا ہے، میرا حساب نہ ہوتا، مجھے اکاؤنٹیبلٹی مجھے نہ ہوتی، تو یہ لفظ لیتا آیا ہے کاش کے معنی میں، ایک تمنا کی جا رہی ہے کہ اس حالت میں نہ ہوتا، اور بھی اس طرح کی مثالیں جو ہے انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر چھٹا اور فائنل جو ہے وہ ہے کہ لعل، اور یہ شاید کے معنوں میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترجی یعنی امید، حرف امید اگر اردو میں کہیں تو حرف امید کہیں گے، تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے لیے اس سے کسی چیز کی امید کرنا یا رکھنا، تو اس کے اندر جو معنوی جو فعل چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ترجیت، کہ میں نے امید کی، میں نے امید رکھی، تو لیتا سے اندر جو حرف تمنا تمنیت، میں نے تمنا کی، میں نے آرزو کی، میں نے خواہش کی، تو یہ مفہوم سارے حققت پہلے دو کے لیے، شبہت تیسرے کے لیے، استدرکت چوتھے کے لیے، پانچویں کے لیے تمنیت و ترجیت، یہ اس کے اندر معنوی مشابت جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد تھا، یہ تو ہوگی لفظی مشابت بھی بتا دی، معنوی مشابت بھی بتا دی، عملی مشابت یہ ہے کہ فعل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد جو ہے جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی، اور اس طرح کی اور پہلے ہم کچھ بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے افعال کو کھولا نہیں ہے، ابھی ہم صرف جمل پہ بات کر رہے ہیں، جملہ اسمیہ، شرطیہ، انشائیہ وغیرہ، تو ابھی میں آپ کو صرف اس کے بعد میں بتاتا ہوں، اس سے آپ کو مزید کھل جائے گی کہ حروف مشبہ بالفعل، فعل کی طرح کام کرنے والے یا نظر آنے والے یا ان کی طرح ایکشن کرنے والے کی اصل ضرورت کیا ہے؟ اصل اس کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے،
یعنی یہ جب بھی قرآن کریم میں یا عربی میں یہ لفظ استعمال ہوں گے، یہ حروف لیتا، لعل، لیکن، ان کو ایک اسم درکار ہے اپنے بعد، اور ایک ان کو خبر پریڈیکیٹ جس کو کہیں گے وہ ان کو چاہیے. اور یہ عمل کیا کرتے ہیں، یہ بعد میں آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر جو اسم ہے اس کی بنیادی حالت جو ہے وہ حالت رفعی ہے، یعنی ضمہ کے ساتھ ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہے کہ اللہ، اللہ کا لفظ ہے، اللہ بھی آتا ہے، اللہ ہی بھی آتا ہے، تو اللہ یہ اوریجنلٹی ہے. اگر محمد یہ اوریجنل فارم کے اندر ہوگا، حامد، زید، یا اسی طرح لفظ اگر کوئی اور لے لیں، الساعۃ، یا انسان کی بھی بات ہو رہی تھی، الانسان، الانسان، الانسانی، کوئی چیز ہوگی تو یہ فتحہ کے ساتھ ہوگا یا کسرہ کے ساتھ ہوگا. حروف جر ہم پڑھ چکے ہیں، تو حروف جر جو ہے وہ حالت جر میں لے جاتے ہیں، اس کو نیچے لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ والے جو ہیں اس کو قائم کر دیتے ہیں، منصوب کر دیتے ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ عمل یہ بعد میں آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، یعنی منصوب کر دیتے ہیں. جیسے آیا تھا نا کہ الانسان، اس سے پہلے لگا ان الانسان، اصل لفظ ہے اللہ یا واللہ علی کل شیء قدیر یا اللہ، لیکن اس سے پہلے جب اس نے اللہ کی ضمہ کو جو ہے وہ منصوب کر دیا، نصب میں لے گئے، تو ان اللہ. اور خبر جو ہے اس کی وہ اسی طریقے سے حالت رفع میں وہ ہوتی ہے. اور اس کی مثالیں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر دیکھیں کہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں آتا ہے شرک کے بارے میں کہ اصل جو جملہ تھا کہ الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے. اس سے پہلے ان آیا تو ان الشرک لظلم عظیم. پھر سورہ الحج میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 2 میں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تو آپ دیکھیں کہ زلزلہ یہ جو ہے وہ آ گیا اس کا اسم انا کا، اور اس کی جو خبر ہے وہ شیء عظیم، وہ حالت رفیع میں ہے کہ وہ یہ کیا چیز ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ البروج میں ان بطش ربک لشدید. سورہ الانفطار میں دیکھیں ان الابرار لفی نعیم. اور بعض اوقات یعنی کہ آپ کو ویسے ایسے لگے گا کہ جو خبر ہے یہ تو حالت رفع میں نہیں اگر ظاہری طور پر، لیکن جیسے لفی نعیم تو وہ حرف جر کی وجہ سے، لیکن اپنے مقام کے لحاظ سے وہ وہی ہے جو بیان ہوا. پھر آگے ہے کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. سورہ الزاریات میں آتا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون. تو بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی. سورہ العادیات کی ایک دے دیتا ہوں کہ ان الانسان لربہ لکنود. اب یہ دیکھیں لربہ لکنود، اور وانہ علی ذلک لشہید، اور اس کے آگے کنٹینیو وانہ لحب الخیر لشدید. تو یہ اب آپ کو اس سے بھی، بلکہ انہو سے ایک یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات اس کے ساتھ ضمیر متصل بھی لگ جاتی ہے، جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں اور وہی اس کا اسم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا کہ انہو سے مراد ہے کہ کوئی میل کی بات ہو رہی ہے، کوئی یعنی اس انسان کی بات ہے. تو انہو اس انا کے ساتھ جو لگا ہوا ہے متصل ضمیر اور منصوب ہوگا اپنے مقام کے لحاظ سے، اور اسی کے بارے میں جو آگے خبر شدید ہے کہ لشدید، اور کس میں وہ آگے بتایا گیا اس کی، یعنی کہ پورا جو آگے فکرہ وہ پورا بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے جو مجرور کوئی ہو خبر وہ پہلے بھی آ سکتی ہے. تو آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں. اب میں آپ کو انا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انا جو ہے وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے. اور قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شروع میں آغاز کلام میں انا اکثر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. مشہور آیت ہے نا کہ 22ویں اس بارے میں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو انا سے
بہت سارے آیات بھی شروع ہوئی ہیں، جیسے ان الانسان لفی خسر، اور بھی میں نے بتائی تھی ابھی تھی کافی ساری. تو آغاز کلام کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے، ایک جملے کے بعد مزید تاکید اور توکید پیدا کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور انا درمیان میں آئے گا. پھر اس کے بعد ہے کہ کوئی جو قالا یقول، یعنی کہ قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یہ جو فعل ہے اس کے بعد بھی یہ لفظ جو ہے یہ انا آ سکتا ہے، یعنی قالا یقولو کے بعد بھی یہ فعل جو ہے وہ استعمال ہوا قرآن کریم میں. ابھی سورہ نمل کی بات ہو رہی تھی، تو چلتے ہیں سورہ نمل کے اوپر. سورہ نمل میں اگر وہاں پہ 19واں پارہ، اور غالباً جی یہاں پہ جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں، قالت ان الملوک، تو قالا یقولو کے بعد بھی انا جو ہے وہ آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ انا شروع میں آئے گا، لیکن اگر یہ والا ورب ہوگی، یعنی کہ مضارع ہو، امپرفیکٹ ہو یا پرفیکٹ ہو، تو آ سکتا ہے. یہ تو پرفیکٹ ہے، ماضی. قالت اس عورت نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا، دیکھیں اس کے میں یہ ایک مثال. اور بھی مثالیں، اگر مطلب پیٹرن ایک اشارہ آپ کو کیا، باقی آپ کو اور بھی مثالیں مل جائیں گی. تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ لفظ انا پڑھیں اور یا دوسرے جو باقی پڑھیں، تو ان کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ اس طرح کی مثالیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں بعد اس میں ضمائر بھی اس کے ساتھ لگ کے، تو پھر اس کا جو یہ بن جاتی ہیں، اس کا بن جاتی ہے، بہت ساری مثالیں. تو قالا یقول بتا دیا. اس کے بعد یہ ہے کہ حرف تنبیہ، حرف تنبیہ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، اس کو خبردار کرنے کے لیے. اور الا جو ہے، اب 17 ورسز کو میں کہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ وہ ہم ساروں نے ایک ہمارا قومی کمیونٹی دینی فریضہ بھی ہے کہ 17 ورسز کو یاد کریں، چھوٹا بڑا سارے. تحریک بھی چلائی تھی حضرت مسیح خالص رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ الا کا لفظ استعمال ہوا ہے، الا انہم هم المفسدون. تو یہ مثال ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو الا جو ہے حرف تنبیہ، الا خبردار، اس کے بعد بھی یہ جو لفظ انا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی. اس کے بعد قسم کے بعد بھی، قسم کی ابھی میں نے مثال دی، والعصر یعنی زمانے کی قسم، اور ان الانسان لفی خسر وہ بھی اس کے بعد آ جائے گا. اس کے بعد ندا، جب کسی کو پکاریں، پکارنے کے لیے قرآن کریم میں یا بھی آیا ہے، یا ایو بھی ہے، جیسے اب کہتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. یا اگر کسی ایک آدمی کو پکارنا ہے تو وہ بھی آتا ہے کہ مثلا یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا مریم. تو اس کے بعد بھی جو ہے یہ لفظ آگے بات کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی اسی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لفظ انا استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال ابھی سورہ لقمان کا میں دے رہا تھا، تو سورہ لقمان کی طرف چلتے ہیں. سورہ لقمان چلیں. اچھا 21 میں جی یہ آ گیا. اور اس میں یہ دیکھیں یا بنیہ، اچھا یا بنیہ دیکھیں اس میں نہیں آیا، اور لیکن اس کے بعد یعنی کہ ندا کے بعد وہ خطاب کے بعد آ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں اگر یا بنیہ انہا آ گیا، اور
اور بھی یا مریم اگر ہم دیکھیں میرے خیال وہاں پہ بھی تھا، اس میں دکھاتا ہوں آپ کو جہاں پہ ڈائریکٹ ہی سورت آل عمران میں، سورت آل عمران دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یا مریم ان اللہ اصطفاکی، تو حرف ندا کے بعد بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی، یا مریم حرف ندا، یا اے مریم، یہ دیکھیں اے مریم، خطاب کیا، ندا کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا۔ پرانے ترجمہ میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، ویسے ہی ایک دلچسپی کے لیے تو لفظ تحقیق ہوگا، تحقیق، تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد ما موصولہ، ما موصولہ سے مراد ہے کہ بعد ما جو کے معنی دے، ما کا مطلب نوٹ بھی ہوتا ہے نا، تو جو کے معنی اگر دے تو تب بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں کہ اچھا قرآن کریم سے ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مجھے مل گئے تو میں بھی آپ کو چلے، مجھے ابھی یاد آتی ہے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ سورہ قصص میں ہونی چاہیے، سورہ قصص، یہ میں قصص ہی لگ یہ اس میں ما موصولہ جو کے معنوں میں جو کے معنوں میں یہاں پہ ہاں جی، یہ دیکھیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، ما کے بعد ان آیا ہے، جو یقیناً اس کو البتہ تھکا دیتی تھی، یہ والا، تو یہ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے یہ کون سی آیت 77، تو اگر ہم اس کو ادھر سے دیکھیں 70، تو سورہ عنکبوت، ہاں جی، یہ مفہوم اس کے اندر چھپا ہوا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں اپنے بوجھ سے ایک مضبوط جماعت کو بھی تھکا دیتی تھی، تو جو یقیناً ان کی چابیاں، یعنی کہ یہ اس کے اندر اس کا جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، چیک کرتے ہیں کیا اچھا جی، یہاں پہ یہ دیکھیں، میں خیال اس سے زیادہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ ما ان، تو یہ تھا جن کی کنجیاں، یہ دیکھیں جن جو مطلب یہ اس کے اندر وہ آ گیا، یہ اس کے اندر جن کی کنجیاں ایک مضبوط مفاتیح اس کی، یعنی مفہوماً جو ہے نا اس میں
ایک ایک علیحدہ علیحدہ تو نہیں، لیکن مفہوماً اس میں اس کا ذکر ہو گیا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، فنش کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ مثالیں تھیں، یہ تو میں نے کچھ کیے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ سورہ رحمان میں آیا ہے ان کے. یا لیتنی کنت ترابا، یہ کچھ مثالیں ہیں. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لعل کی مثال سورہ طلاق میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ کھول دے. لعل اللہ یحدث. اب کچھ 2-3 منٹ میں جو باقی رہ گئے ہیں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 6 حروف ہیں ان کے بارے میں یہ تو ہے نا کہ بعد میں آنے والے اسم کے اوپر یہ فتحہ دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے بعد ما استعمال ہو جائے تو ان کو ٹیکنیکلی ما کافہ کہیں گے، اور کافہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، مانع. تو ما کافہ ان کو کہیں گے، جس سے ان حروف کا جو ایکشن ہے، عمل زائل ہو جاتا ہے، یعنی یہ ممنوع عن العمل بن جاتے ہیں، یہ کوئی ایکشن نہیں کرتے. تو اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ما لگ جائے، اکثر انا کے ساتھ لگ جاتا ہے اور انا کے ساتھ لگتا ہے. انما انما قرآن کریم میں اکثر آتے ہیں، یہ مثالیں بھی میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو پھر ان کا جو ایکشن ہے نا، یعنی ان کا جو اصل کام ہے وہ پھر رک جاتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتے. اور پھر ویسے تو اگر انا ہو تو صرف اس کے بعد اسم بھی آتا ہے، لیکن اگر ما ساتھ آ جائے تو پھر یہ فعل بھی ان کے بعد آ سکتا ہے. جیسے یہ مثال دیکھیں، اصل لفظ تھا کہ الہو، ٹھیک ہے، اگر ہوتا انا تو اس نے ہونا تھا ان الہکم، لیکن ماں نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. انما الہکم الہ واحد، پورا آ گیا ماں کی وجہ سے، اکٹھا بھی ہے. انا ماں ٹوگیدر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور انا اور ماں علیحدہ علیحدہ بھی لکھا جا سکتا ہے. انما یوہا، اب یہ دیکھیں یوہا وہی کی جاتی ہے، تو یہ فعل ہے، انما کے بعد آ گیا، ماں کی وجہ سے آ گیا. اگر یہ انا کے بعد اس ما نہ ہوتا تو کبھی فعل نہ آنا تھا. کأنما، کأنا اگر آپ دیکھیں اس کے بعد کوئی یا تو حرف ہوگا یا کوئی اسم ہوگا، لیکن یہاں پہ یساقون، ان کو جو ہے نا دھکیلے جاتے ہیں، ان کو پش کیا جاتا ہے. تو کأنما ما کی وجہ سے یہ. تو اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ پہلی مثال میں الہکم پر انا نے عمل نہیں کیا ما کی وجہ سے. دوسری مثال پہ انا جو ہے فعل میں داخل ہو رہا ہے جیسے یوہا. تیسری مثال میں کانا داخل ہو رہا ہے. اور ان حروف کے بعد جو ہے وہ اگر ضمائر لگیں تو وہ اس کا اسم ہوگی، جیسے میں نے بتایا کأنہن، تو یہاں پہ ہنہ جو ہے وہ پھر اس کا بن جائے گا ناؤن. اس کے بعد یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ ان حروف کے بعد اکثر اسم ہوتا ہے، لیکن اگر خبر جو ہے وہ بھی پہلے آ سکتی ہے. تو مثال یہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ لفظ ہے کہ الثواب، یہ اس کا جو ہے نا ثواب، اس کا جو اسم ہے، اس کے بارے میں ان الثواب، لیکن یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے یہ ان دلہ پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ فکرے کی بناوٹ کے لحاظ سے. تو آتا ہے کہ ان عند اللہ، ان عند اللہ الثواب، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ لاکن، اس میں بھی اب یہ جو لفظ ہے یہ پہلے آ گیا، یہ والا فی الصوم. تو مراد یہ ہے کہ اگر جار مجرور بھی ہو، جیسے کتاب فی اللہ یا فی دینی یا فی ملتنا، تو یہ پہلے بھی آ سکتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ لاکن فی الصوم، اس سے پہلے کوئی لفظ ہوگا کوئی وہم دور کرنے کے لیے. مراد ہے کہ لیکن روزے میں، روزہ رکھنے میں سے بدن کی جو ہے وہ صحت مضمر ہے. آخری پوائنٹ جو ہے، چونکہ اب اذان بھی ہوگی، ایک میں شروع کرنے لگے، ان کا جو 2 نام اور بھی ہیں، ان کو نواسخ المبتدا والخبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ان کی حالت کو بدل دیتے ہیں. اور مشہور جو نام ہے ان کا یہ ہے کہ انا و اخوات ہوا، کہ انا جو ہے اور اس کی بہنیں، یعنی انا کی بہن انا کا انا لیتا، ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں. ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. ان کو نواسخ، ناسخ کی جمع نواسخ، جیسے مسجد کی جمع مساجد ہوتا ہے، تو نواسخ المبتدا والخبر بھی کہتے ہیں. اور انا و اخواتہ، انا اور اس کی بہنیں یا بھائی اگر دیکھا جائے تو، چونکہ انا جو ہے وہ ایک مؤنث کے طور پر لیا گیا نا یہ حروف کو،
ہر حرف کو، تو اس لیے اس کی بہن اخوات، اختن کی جمع اخوات. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. کوئی سوال مجھے ابھی موصول نہیں ہوئے، اگر کوئی ہوں گے تو ان کا جواب آگے دیا جائے گا. اور اب ہم کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.